प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्लाह खान हूँ। नैब में पेशियों के हवाले से कल से एक हंगामा खेज हफ्ता शुरू हो रहा है। आसिफ अली जरदारी साहब पर कल पाक लेन रेफरेंस में फ़र्द जुर्म आयद होना है। मंगल को मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो अदालत में नैब में पेश होंगी। 11 अगस्त को उनको बुलाया गया है और सुबह 11 बजे उनको पेश होना है। फिर इसी तरह से बुध को उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उनकी नैब में पेशी है। फिर जुमेरात को करामत खोकर साहब जो तहरीक इंसाफ के MNA हैं उनको नैब ने तलब कर रखा है। इसी तरह से 17 अगस्त को हनीफ अब्बासी साहब ने जाना है। गज़नफ़र शीना साहब को भी 17 अगस्त को बुलाया गया है। फिर 19 अगस्त को अंसर मजीद साहब ने और फिर रमज़ान शुगर मिल की समाअत जो भी है वो अगले हफ्ते में रखी गई है। ये एक बड़ा हंगामा खेज सा हफ्ता इसको करार दिया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अपोजिशन की एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होना थी। अब वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो खटाई में पड़ती दिखाई दे रही है। वो यूं कि अपोजिशन जमातों का आपस में इत्तफाक नहीं है। एक तरफ ये खबरें मौसूल हो रही हैं कि मौलाना फजलुर रहमान अपने तौर पर अकेले रैलियां निकालेंगे और एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे, और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि वो नून लीग की रिलक्टेंस को देखते हुए खुद से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करेगी और उसके में नून लीग को शिरकत की दावत देगी और उन पर मुनहसर है कि वो इसमें शिरकत करें या ना करें। अब मौलाना फजलुर रहमान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों से ही नाराज़ दिखते हैं, तो असल में सूरत हाल क्या है? आज प्रोग्राम में इन्हीं चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मौजूद, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। आफ्ताब जहांगीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, MNA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपका ताल्लुक है। पीर मज़हर उल हक साहब मुझे ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और मौलाना अब्दुल वासित साहब मौजूद होंगे जमीयत उलमा इस्लाम से। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले जावेद अब्बासी साहब, सर पीपल्स पार्टी गौर कर रही है कि जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है वो अपने तौर पर खुद ही मुनक्किद कर ले, क्योंकि उसको लगता है कि नून लीग रिलक्टेंट है, और मुनक्किद करने के बाद फिर नून लीग को दावत दे दे कि जनाब हमने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस रखी है, आप अगर इसमें शिरकत करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, आप इसमें आइए। ये इत्तफाक राय आपके ख्याल में क्यों नहीं हो पा रहा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के हवाले से या उसके एजेंडे के हवाले से? मेरा ख्याल है ये जो इम्प्रेशन क्रिएट किया गया है जी, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की और मियां शहबाज शरीफ साहब की कुछ दिन पहले मुलाकात हुई थी, बड़ी डिटेल मुलाकात है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हमारी रेबर्स कमेटी मिलने जा रही है, रेबर्स कमेटी मिलेंगी और उसके बाद हमारी APC होगी और इंशाल्लाह अपोजिशन मिलकर इकट्ठा फैसला करेगी। ना ही तो हमारा पीपल्स पार्टी का इख्तिलाफ है। हाँ, मुख्तलिफ जमातें हैं, हमारी जमातों की आइडियोलॉजी अपनी है, अपने अपने हमारे जरूर हम अपनी अपनी थिंकिंग रखते हैं, लेकिन इस हुकूमत को जो घर भेजने के लिए जो इस वक्त महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो मुश्किलात हैं, जो गवर्नेंस के इशू है, उस इशू पे हम सारे इकट्ठे हैं और इंशाल्लाह इसके बाद हम सारे इकट्ठे होंगे। मेरी नहीं खबर कि बिलावल भुट्टो साहब ने कभी किसी मौके पर कहा है कि मुस्लिम लीग नून मेरे साथ शामिल नहीं है। हमारा आज के अखबार में ये खबरें लगी हुई हैं सेनेटर साहब, और उसकी तरदीद पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं आई, तो जब तक तरदीद नहीं आती तो हम उन खबरों को दुरुस्त समझते हैं। हमारा मुसलसल उनके साथ राब्ता है, पार्लियामान के अंदर राब्ता है, पार्लियामान के राब्ता है, और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि अपोजिशन जो है आप उसमें तकसीम हो। तो अगर ऐसा है तो आप सर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को कब तक मुमकिन होता देखते हैं? मेरा ख्याल है कि पहले रेबर कमेटी की मीटिंग होने वाली है और वो जब हो जाएगी तो उसके बाद वही डेट मुकर्रर करेगी और उसके बाद इंशाल्लाह जल्दी देखेंगे। ये दो दिनों का काम नहीं है, जाहिर है इसमें टाइम लगता है, मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, मुख्तलिफ लीडर्स हैं, उनकी अपनी अपनी मसरूफियत है, लेकिन हम एक कॉमन एजेंडे पर सब एग्री हैं कि ये हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम हो गई है। इस हुकूमत को घर जाना चाहिए। अवाम की मुश्किलात हैं, अवाम बेरोजगारी बढ़ रही है, यहाँ माशी बड़ा बहरान पैदा हो गया है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, पाकिस्तान के हालात बड़े खराब हैं। लिहाजा इन सूरत हाल से हम हालात बैठ नहीं सकते। हाँ, हम कोई गैर आइनी काम भी बिल्कुल नहीं करेंगे, ना हम करना चाहते हैं ना हम करेंगे, लेकिन आइन के अंदर जो तरीक़ेकार हमें दिया हुआ है वो सारी अपोजिशन बैठ कर इंशाल्लाह फैसले करेगी। मियां शहबाज शरीफ साहब खुद इस पर शिरकत करेंगे और जो फैसला APC के प्लेटफॉर्म से होगा तमाम जमातें इंशाल्लाह उस लेटर स्पिरिट के साथ उसका अमल दरामद करेंगे। अच्छा जावेद भाई साहब, हुकूमत को घर भेजने के लिए आईनी रास्ता कौन सा है आपके पास? जाहिर है एक तरीके अदम एतमाद लाने का ऑप्शन है जिसमें वज़ीर आज़म घर चले जाएं, लेकिन उसके लिए आपके पास नंबर पूरा नहीं है, तो क्या आईनी रास्ता बचता है आपके पास? देखिए, हम वो काम बिल्कुल नहीं करेंगे जो तहरीक इंसाफ ने किया था, जो धरने देते थे, जो कहते थे कि सिविल नाफरमानी की तारीख चलाएं, जो कहते थे कि बिल नहीं जमा कराएं, जो कहते थे PTV पे हमला करें, जो कहते थे वज़ीर आज़म हाउस को हम हमला करके निकालेंगे। ये वो गलत तरीके थे। जमहूरियत में ये तरीके नहीं होते। सारी दुनिया के जमहूरियत में अपोजिशन का एक रोल होता है। अपोजिशन अवाम के मसाइल सामने रखती है, हुकूमत के सामने, हुकूमत पर कड़ी तनकीद करती है, हुकूमत को अकाउंटेबल कराती है, हुकूमत के हाउसेज के अंदर और हाउसेज के बाहर जो है उसकी पॉलिसीज जो है अवाम को सही पिक्चर दिखाती है और हुकूमत पर दबाव डालती है कि आप तरीका ख्याल अपना ठीक करें।
یہ ہمارا رول ہے, یہ رول ہم پوری طرح ادا کر رہے ہیں. ہاں ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن میں آپشن کئی موجود ہیں, مثلاً آپ کو محبت پر دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ ارلی الیکشن آپ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں, پاکستان میں اسٹیٹس ہو گیا ہے, پاکستان رک گیا ہے, بڑے سیریس گورننس ایشو ہیں, لہٰذا آپ ارلی الیکشن کاؤنٹ کر لیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس کا بھی آپشن ہو سکتا ہے. ایک چیز مجھے سر اور بتائیے گا, پھر میں آگے دوسرے مہمان کے جانب بڑھتا ہوں. جاوید بھائی صاحب ایک چیز مجھے اور بتائیے, وہ یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ معیشت کا برا حال ہے, بے روزگاری ہے, پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. یہ پچھلے 6 مہینے میں سے پوری دنیا میں جو کورونا کی صورتحال ہے اس میں تو آپ حکومت کو شاید مارجن دیں گے کہ یہ اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ یہ پچھلے 6 مہینے میں صورتحال ہوئی. لیکن اس کے باوجود آج کے تمام اخبارات میں یہ خبر لگی ہوئی ہے, اور آپ نے ضرور دیکھی ہوگی, کہ موڈیز نے پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو مستحکم قرار دیا ہے. تو اس کے باوجود اگر مستحکم قرار دیا ہے تو پھر آپ کچھ وقت نہیں دینا چاہیں گے اس حکومت کو؟ دیکھیں, میں جو کورونا سے پہلے کی صورتحال ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت ساری چیزیں جو میں نے ابھی آپ سے گروائی ہے میں دوبارہ نہیں دہرانا چاہتا. یہ کورونا سے پہلے بری حالت تھی. کورونا میں ایک بات تو ساری دنیا میں اکنامک ریسیشن ضرور آیا ہے, مشکلات ضرور ہیں, لیکن اس حکومت میں کوئی پازیٹیو اقدام اٹھانے میں ناکام ہو گئی. آپ ہماری اسٹاک ایکسچینج دیکھتے, انہوں نے ہمارا جو روپیہ ہم نے ڈیویلیو کر کے اب $1 170 پاکستان کی کرنسی جو ہے وہ پہنچ گئی ہے. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ گروتھ رکی گئی ہے اور ہماری انفلیشن کہاں تک بڑھ گئی ہے, کتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے. انویسٹمنٹ پاکستان میں آ نہیں رہی ہے. گورننس آپ پنجاب میں دیکھ لیں گے, ہر روز چیز سکتی, ہر روز IG بدلتا ہے. پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, گورننس کے بہت سیریس ایشو ہیں. یہی حال منسٹریز کا ہے. اصل میں عمران خان صاحب کی نہ کوئی تیاری تھی, نہ ان کے ساتھ کوئی ٹیم تھی, نہ ان کے ساتھ انہوں نے کوئی خیال تھا کہ مجھے حکومت ملے گی. لہذا ٹیم نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان بہت بڑے بحران میں داخل ہو گیا ہے. اگر سیاسی جماعتوں نے ابھی بھی اس کو حل نہ کیا, اللہ نہ کرے 6 مہینے یا سال کے بعد یہ ساری سیاسی جماعتیں بھی مل کر اس کو اس بحران سے نہیں نکال سکتی. لہذا میں تشویش ہے اس ملک کے لیے, اس ملک کے اداروں کے لیے, اس ملک کے لوگوں کے لیے. ہم کسی صورت نہیں چاہتے کہ اس ملک میں ایسا بحرانی آئینی اور ایسا فائنینشیل بحران پیدا ہو جائے جہاں سارے مل کے بھی نام ٹھیک کر سکے. یہ حکومت کسی ایک, مجھے کوئی ایک ان کی جماعت کا آدمی بتا دے کہ ایک ڈائریکشن ان کی ٹھیک ہوئی ہے, کوئی ایک پالیسی ان کی ٹھیک ہوئی ہے, ایک طرف ان کا ٹھیک قدم انہوں نے اٹھایا. رائٹ سر, میں ان چیزوں کا جواب تو آفتاب جہانگیر صاحب دیں گے. سر حکومت کے نمائندے یہاں پر بیٹھے ہیں, پیر مظہور الحق صاحب نے بھی جوائن کے لیے. پیر صاحب بہت شکریہ. میں پہلے پیر صاحب کے پاس آ جاتا ہوں اور پھر میں آفتاب صاحب آپ کے پاس آتا ہوں. پیر مظہور الحق صاحب, یہ جو آج کے اخبارات میں خبریں بھی شائع ہوئی ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی ریلیکٹنس کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرنے جا رہی ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس اپنے طور پر منعقد کر لے اور پھر اس میں PMLN کو دعوت دے دے. آپ دونوں جماعتیں, یہ تاثر بڑا واضح ہے کہ پیپلز پارٹی اور PMLN ایک پیج پر نہیں آ پا رہی, اور ظاہر ہے یہ دونوں جماعتیں مل کر مولانا کے پیج پر تو آ ہی نہیں پا رہی, وہ تو ایک الگ معاملہ ہے, لیکن یہ دونوں آپس میں بھی ایک پیج پر نہیں آ پا رہے. دیکھیں, ایک پیج سے آپ کی مراد کیا ہے یہ تو میں نہیں جانتا. میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں سر. ایک پیج سے مراد یہ ہے کہ کسی ایک آل پارٹیز کانفرنس کے انعقاد کے لیے کسی ایک تاریخ پر متفق ہونا اور اس کے کسی ایک ایجنڈے پر متفق ہونا. دیکھیں, یہ تو ایک چھوٹی سی اندرونی ایک انتظامی قسم کی ایشوز ہیں. یہ کوئی ایک پیج میں آنے والا معاملہ نہیں. اصل بات مقصد کو دیکھیں کہ اگر مقصد پہ سب ایک پیج پہ ہیں تو پھر یہ چھوٹے موٹے جو ہوتی ہیں باتیں وہ تو آدمی طے کی جا سکتی ہیں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ سب مل بیٹھ کے اگر کوئی کرے تو اس میں حکومت کا بھی فائدہ ہے, کیونکہ الگ الگ کوئی اپنی اپنی بولی بولے گا تو اس میں حکومت بھی کنفیوز رہے گی. تو یہ جمہوری ایک عمل ہے جس میں میرے خیال میں سب کو اس کو ویلکم کرنا چاہیے, حکومت کو بھی ویلکم کرنا چاہیے اور اس کو پازیٹیولی دیکھنا چاہیے. حکومت اور یہ آپ نے جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہونی ہے اس کو ویلکم کرنا چاہیے حکومت کو. بالکل, اس میں دیکھیں ہو سکتا ہے بہت اچھے سے مشورے بھی آ جائیں. یہ پہلے بھی تو ہم آپس میں مخالف تھے ایک دوسرے کے. نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے تو بھی کئی ایشوز پہ ہم نے مل بیٹھ کے کانفرنسز کی ہیں آپس میں بیٹھ کے. ان کے جو وزیر اعظم ہاؤس میں, وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں بیٹھ کے ہم نے کئی ایشوز پہ, جیسے آرمی پبلک اسکول کا معاملہ ہوا, ملٹری کورٹس کا معاملہ ہوا, ہم نے بیٹھ کے کئی ایشوز پہ آپس میں اتفاق رائے پیدا کیا. ابھی بھی ہو سکتا ہے, کوئی بڑی بات نہیں. پاکستان سب سے اہم ہے, اس میں اگر کسی حکومتی رویے اگر منفی بھی ہیں
تو ہمارا تو رول پازیٹو ہونا چاہیے. ہم ان کو یہ مشورے دیں گے, ان کو سمجھائیں گے, اگر وہ مانتے ہیں تو ان کے لیے بہتر ہے, کیونکہ حکومت میں تو وہ تو یہیں پر دکھائی دے رہا ہے آپ کی اور جاوید عباسی صاحب کی بات میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مل بیٹھ کر حکومت کو مشورے دینے چاہیے اپنی گورننس کو بہتر کرنے کے لیے, اور جاوید عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے ہمیں تمام اقدامات اٹھانے چاہیے اور تمام آئینی راستہ اختیار کرنے چاہیے. تو آپ آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کرنا چاہتے ہیں حکومت کو مشورے دینے کے لیے وہ کیسے چیزوں کو بہتر کریں, اور مسلم لیگ نون شاید ایک آل پارٹیز کانفرنس منعقد کرنا چاہتی ہے حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے. تو ایک بہت بڑا بنیادی اختلاف تو یہیں پر نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے شاید یہ منعقد نہیں ہو پا رہا. نہیں, اختلاف نہیں ہے. اختلاف تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن یہ ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ یہی ہوگا. مشورے دیں گے ان کو, نہیں مانتے ہیں تو پھر بیٹھ کے ہم وہ بھی لائبل طے کر لیں گے کہ پھر کیا کیا جائے. کیونکہ اگر کوئی مشورہ نہیں مان رہا, کوئی سینسیبل باتوں پہ نہیں آ رہا, تو اس کا بھی ایک طریقہ کار وہیں وضع ہو جائے گا. اتنی بے صبری نہ کریں. صحیح ہے, چلیں آفتاب جہانگیر صاحب. رائٹ سر, انہوں نے کافی تجربے حاصل کیے ہیں ابھی سے. ٹھیک ہے آفتاب جہانگیر صاحب, اب شیخ رشید صاحب کی گفتگو سنیں تو وہ تو کل کہہ رہے تھے کہ بھائی حالات اس قسم کے ہیں, گرمی اس قسم کی ہے, اس کے بعد محرم آ رہا ہے, تو اس طرح کی چیزیں ہونے جا رہی ہیں کہ میں ایک ٹرین نہیں چلا پا رہا, تو یہ کیسے ایک تحریک چلا پائیں گے. آپ کا بھی وہی نقطہ نظر ہے جو آپ کے اتحادی شیخ رشید صاحب کا ہے, آپ کے کیبنٹ ممبر شیخ رشید صاحب کا ہے؟ نہیں سب کا. اسد اللہ بھائی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں موقع دیا, اور ہر ایک کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہے. ابھی آپ کے سامنے یہ اسی پروگرام کے اندر 5 منٹ کے اندر 2 چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں کہ عباسی صاحب کا موقف کیا ہے اور پیر مظہر الحق صاحب کا موقف کیا ہے. اچھا دیکھیں, میں آج تک ایک چیز سمجھنے سے قاصر ہوں. اسد بھائی آپ مجھے سمجھا دیں, شاید میرے سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی, کہ آل پارٹی کانفرنس بلانے کا مقصد کیا ہے. جب اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو وہاں پر تو تمام پارٹیز موجود ہوتی ہیں جی, اور لابی کے اندر بھی ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں. اچھا وہاں پر بھی ان کے پاس بھی چیمبر موجود ہے, اپوزیشن کا چیمبر موجود ہے جہاں پہ شہباز شریف صاحب بیٹھتے ہیں. سینٹ کا بھی جو ابھی جوائنٹ سیشن ہوا جس میں شہباز شریف صاحب بھی تشریف لائے اور بلاول صاحب بھی آئے تھے, اور فضل JUFI کی بھی پوری قیادت وہاں موجود تھی. تو وہ ایک کمرے میں بیٹھ کے آل پارٹی کانفرنس کر لیتے کہ جی ہمارا موقف یہ. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی, اچھا جو باہر سے اپنے ساتھیوں کو لانا تھا, جیسے کہ جن کے جو منتخب نہیں ہیں تو وہ بھی پارلیمنٹ کے اندر نظر آتے ہیں, تو اسپیشلی اس کے لیے تیاریاں کرنا کہ جی اگلے ہفتے دیں گے, 1 مہینے بعد دیں گے, 15 دن بعد ہم آل پارٹی کانفرنس بلا رہے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے؟ ابھی آپ کے سامنے بات کلیئر ہوئی کہ جی عباسی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جی اس حکومت کو گھر بھیج دیں, اور پیر مظہر الحق صاحب چاہتے ہیں کہ آل پارٹی کانفرنس اس لیے ہو کہ ہمیں کوئی اچھے مشورے دیے جائیں. تو مشورہ دینے کے لیے تو بہترین فورم جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے. اس پارلیمنٹ کے اندر آپ کوئی بھی مشورہ دے کھڑے ہوئے, آپ بات کریں, جو ریکارڈ کا حصہ بھی بنے گی تو پاکستان کی عوام بھی دیکھے گی, یہاں بھی دیکھے گی, باہر بھی دیکھے گی کہ جی یہ کیا مشورے دے رہے ہیں. اچھا وہاں پر آ کے تو یہ اپنے مقدمے لڑتے ہیں, وہاں پہ کوئی مشورہ تو دیتے نہیں ہیں. اچھا اس کے بعد یہ کہ اب میں یہ سمجھنے سے بھی قاصر ہوں, دوسری بات جو اسد اللہ بھائی آپ مجھے سمجھائیں گے کہ یہ تحریک چلانی کس لیے ہے. اگر یہ تحریک اس لیے چلائی جا رہی ہے کہ جی اس حکومت کو گھر بھیج کے ایک نیا الیکشن کروانا ہے, تو وہ الیکشن کیسے ہوگا؟ کیا وہ الائنس کر کے ہوگا الیکشن, یا الگ الگ انڈیویجولی لڑا جائے گا کہ جی پیپلز پارٹی اپنے پلیٹ فارم سے لڑے گی, نون لیگ اپنے پلیٹ فارم سے لڑے گی, مولانا فضل الرحمان اپنے پلیٹ فارم سے لڑیں گے, یا یہ مل کے لڑیں گے, اور کس کی قیادت میں لڑیں گے, اور کیا؟ تو اگر یہ الگ الگ لڑیں گے تو کیا یہ پھر یہ کہیں گے جلسوں میں جا کر کہ عباسی صاحب بہت اچھے آدمی ہیں, آپ مجھے ووٹ مت دو, عباسی صاحب کو دے دو, ہے؟ اور وہ جو کہیں گے پیر مظہر الحق صاحب کہیں گے کہ جی آپ مجھے ووٹ مت دو, مولانا فضل الرحمان کو دے دو. جماعتوں کا اپنا اپنا ایجنڈا ہے, اپنی اپنی فکر ہے, اپنا اپنا نظریہ ہے. یہ تو پولیٹیکل پارٹیز اچھا ایجنڈا, یہی تو میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جب یہ جائیں گے جلسے. اچھا سن تو لیں اسد اللہ بھائی, جب یہ جائیں گے جلسے کے اندر تو یہ کہیں گے کہ جی اس کے پیٹ پھاڑوں گا, وہ کہیں گے میں اس کو چاہیے, اس کو روڈوں پہ گھسیٹوں گا. پرانی بات ہے. اچھا اس پر ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ ایک دوسرے کو ہے, یہ تو پرانی بات ہوگی نا, وہ پیٹ نہیں پرانی بات نہیں. ابھی جو بات کی ابھی 2 سال سے تو عباسی, اسد اللہ بھائی 2 سال سے تو عباسی صاحب یہی بات کر رہے ہیں, پہلے دن سے
मौलाना फजलुर रहमान इस असेंबली का हिस्सा नहीं बने, पहले दिन से कह रहे हैं हमें इलेक्शन कबूल नहीं है, हमने री-इलेक्शन करवाना है, ये नाकाम हुकूमत हो गई है। जबकि आज की तारीख, अभी आपने खुद, अभी असदुल्लाह भाई मेरी 2 मिनट बात सुन लें, मैंने इनकी बहुत इत्मीनान से बात सुनी है। आपने आज ही कोट किया है कि जी इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं वो सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मैशत मुस्तहकम की तरफ जा रही है, स्टॉक आपका बेहतरीन जा रहा है और अभी कंस्ट्रक्शंस के अंदर अगर आपका कोई जानने वाला हो तो आप उससे पूछें कि रियल एस्टेट के अंदर 20 से 25% इजाफा हो चुका है, लोगों की तरफ, लोग रोजगार की तरफ जाना शुरू हो गए। लेकिन कुछ ऐसे अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं जिसके बारे में सवालात ऑपोजिशन की तरफ से ये हैं कि पैसे कहां से आएंगे। मिसाल के तौर पे आपने रावी प्रोजेक्ट शुरू किया तो एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि 50 खरब रुपए आप लेकर कहां से आएंगे जनाब। इसका सब मैं जवाब आपसे बाद में लेता हूं, लेकिन पहले मैं उस गुफ्तगू को कंक्लूड कर लूं जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से हो रही है। मौलाना वासिफ साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया। मौलाना साहब मुझे ये बताइए कि एक ये पहले से एक तासुर था कि पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात और मुस्लिम लीग नून ये एक पेज पर नहीं आ पा रहे, इनके यहाँ इख्तलाफात हैं एहतजाज की शक्ल को लेकर के, कैसे किस शक्ल में एहतजाज होना चाहिए। लेकिन कुछ दिन पहले जॉइंट सेशन में जो पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमाओं के दरमियान एक वाज़ेह तौर पर लड़ाई हुई है, उसके बाद तो इख्तलाफात खुल के सामने आ गए और फिर अब आपने जो अपना स्केड्यूल दिया है 7 तारीख को आप जलसे करने जा रहे हैं, तो उससे ये लग रहा है कि आपने अपना रास्ता अलग से मुतय्यन कर लिया है पीपल्स पार्टी और PMLN को छोड़कर। अब इस तरह है कि बात जो APC पे हो रहा है और पीपल्स पार्टी और अपोजिशन के दरमियान एतमाद के हवाले से मैं समझता हूँ कि जमात उलमा इस्लाम के रोज़ अव्वल से यही मौक़िफ़ है कि ये इलेक्शन ये धांधलीज़दा इलेक्शन है और इसको कबूल नहीं करना चाहिए। इसी हवाले से हमने उनको कह दिया कि पार्लियामेंट में हल्फ नहीं लेना चाहिए जी। फिर इसके बाद जो मुख्तलिफ इस तरह मराहिल आए कि जमात उलमा इस्लाम ने इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एक मजबूत तहरीक चलाने का जो उन्होंने 11-15 मिलियन मार्च किए हैं और फिर आज़ादी मार्च किए हैं, फिर इसके बाद तमाम सियासी जमातों ने कह दिया कि हम आएंगे, वो नहीं आए। फिर इसके बाद जब कानून साजी का कहीं मरहले आए हैं तो जमात उलमा इस्लाम ने एक हकीकी अपोजिशन का किरदार अदा करने के लिए जमात उलमा इस्लाम ने मैदान अमल में आए हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे 2 बड़े सियासी जमातें जो है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, फिर ये हुकूमत के हम क्या नाम दे दें कि सहूलतकार का नाम दे दिया, मुजबरी का नाम दे दिया, जो भी नाम दिया जाता है, तो फिर हुकूमत से आगे एक कदम उस कानून साजी के हवाले से बल्कि उनके लिए रास्ते और तरीके वही बनाते हैं। तो इस तमाम मराहिल में जब हमने 2 साल सब्र किए हैं, 2 साल बहुत बड़ी सब्र के बाद फिर हमारे क़यादत की तरफ से, हमारे जमात के पार्टी की तरफ से इस तरह आवाज़ें उठना शुरू हो गई कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून या अपोजिशन का रोल अदा कर ले या ये हुकूमत का हिस्सा बने और हकीकी अपोजिशन जो हम छोटे बड़े जमातें हैं पख्तूनख्वा और यहाँ जो दूसरे अख्तर मेंगल साहब जो अभी आए हैं, जमात उलमा इस्लाम, PTM, जितनी भी सियासी और जमहूरी जमातें हैं, तो हमें ये रोल अदा करने के लिए छोड़ देता है कि अपोजिशन का अपोजिशन के वहाँ तकरीर करने का नौबत भी उनको मिलेगी। मौलाना साहब आप ये कह रहे हैं कि आपको मुस्लिम लीग नून पर और पीपल्स पार्टी पर एतमाद नहीं रहा? मेरा ख्याल अब तक जो आज तक है हमारे न पीपल्स पार्टी और न मुस्लिम लीग नून जैसे कि अपोजिशन का किरदार होना चाहिए, बड़े पार्टियों के एक रोल होना चाहिए, जैसे कि उन्होंने आगे जाना चाहिए और हम इनके पीछे जाना चाहिए था, क्योंकि हम तो 3 नंबर के जमात है, लेकिन उन्होंने वो रोल अदा नहीं किया, बल्कि अदा न कर ले, बल्कि हुकूमत से एक कदम आगे हुकूमत के लिए रास्ता हमवार करने की कोशिश करते हैं। और आपने कहा कि ये सहूलतकार हैं हुकूमत के मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, राइट जी। एक मैं छोटा सा ब्रेक ले लूँ, मैं जावेद अब्बास से इसका ज़रूर रद्द-ए-अमल चाहूँगा कि आप क्या हुकूमत के लिए सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहे हैं, ये मौलाना को शिकवा है। और दूसरा शिकवा उनका यह है कि आपने वादा किया था आप हमारे साथ आएंगे आप लोग, और आप दोनों पार्टीज नहीं आई और आप हुकूमत से कदम आगे निकल गए हैं बहुत सारे मामलात में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جاوید عباسی صاحب. آپ نے ابھی گفتگو سنی مولانا واسع صاحب کی, وہ یہ تو واضح ہو گیا ان کی باتوں سے کہ وہ اب اعتماد نہیں کرتے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این پہ, اور ان کا شکوہ یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ دھرنے میں آئیں گے اور ساتھ دیں گے اس تحریک کا, لیکن آپ نے نہیں دیا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومت کے لیے سہولت کار بن گئے ہیں, آپ کی وجہ سے حکومت کو ریلیف مل رہا ہے. تو یہ تو سر واضح ہے کہ آپ مولانا تو اب آپ کے ساتھ نہیں ہیں. نہیں, ہماری مولانا صاحب سے رابطہ ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے. دھرنے کے وقت ہم نے کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ ہم دھرنے کا حصہ بنیں گے, نہ ہی دھرنا دینا ہمارا کام تھا, اور نہ آج بھی ہم دھرنے کے حق ہیں. یہ پر ہماری واضح پالیسی ہمیشہ سے رہی ہے. اس وقت مولانا صاحب نے کہا, ہم نے کہا ہم آپ کی اخلاقی مدد کے لیے ہم حاضر ہیں. جب آپ کہیں گے, ہماری لیڈرشپ آئی ہے, انہوں نے آ کے دھرنے سے کیا, وہ تو کشمیر ریلی پر چونکہ کہا تھا مولانا صاحب نے کہ میں کشمیر ریلی کر رہا ہوں, اس کے لیے ہم آئے تھے. دھرنا میں بالکل نہ APC کا فیصلہ تھا دھرنا دینے کا, اور مولانا صاحب کا ذاتی فیصلہ تھا, انہوں نے ذاتی طور پہ دیا ہے. ہم نے ان کے ساتھ ضرور اخلاقی مدد بھی کی اور ہماری لیڈرشپ بھی آئی بھی ہے. آئندہ دیکھیں, ہم نے ریاست پاکستان کو اگر کوئی مسئلہ آج پیش ہے, مثلا کشمیر کا مسئلہ ہے, ہم حکومت کی طرف نہیں دیکھیں گے کہ حکومت ہمیں کہ ہم ضرور آگے بیٹھ کے, ہماری ذمہ داری ہے. فیٹر کے علاوہ کچھ بل تھے جنہیں فیٹر میں ضروری تھا, ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ گرے لسٹ سے جو ہے بلیک لسٹ میں چلا جائے. ہم کہتے ہیں وائٹ لسٹ میں آئے, کیونکہ انڈیا چاہتا ہے کہ ہم بلیک لسٹ میں جائیں. لہٰذا کچھ ذمہ داریاں ریاست پاکستان کے اندر ہماری جماعتوں کی ہیں, ان کے لیے ہم روز ضرور پے کریں گے. یہ نہ مدد ہے حکومت کی, نہ اس حکومت. تو بہتر نہیں تھا سر کہ اس سلسلے میں آپ مولانا کو اعتماد میں لے لیتے, تاکہ یہ شکوہ ان کا نہ رہتا آپ سے کہ آپ الگ الگ پرواز کر رہے ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ان کو زیادہ اعتماد میں لینا چاہیے تھا, ان کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ ہوتا. ہم نے پارلیمان میں کوشش بھی کی ہے, اور آئندہ بھی کوشش کریں گے کہ پارلیمان کے اندر بیٹھ کر سب جماعتوں کو, اسپیشل مولانا صاحب کی جماعت کو ہمیں اعتماد میں لینا چاہیے. دونوں بڑی جماعتوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ تمام چھوٹی جماعتیں جو ہمارے ساتھ ہیں ان کو اعتماد میں لیں, ان کی مشاورت کریں, ان کو کنونس کریں, ان کو ساتھ رکھیں. اس بات تک تو میں بالکل ایگری ہوں, لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ APC کے پلیٹ فارم پر ساری جماعتیں پھر ایک دفعہ اکٹھی ہوں گی. ابھی شہباز شریف صاحب گئے تھے 2-3 دن پہلے یہاں تشریف لے کے گئے تھے کشمیر میں, مولانا اسد ان کے ساتھ تھے, مفتی اسد صاحب اور باقی پرویز اشرف صاحب بھی. اسی طرح اپوزیشن کھڑی ہے, اور اپوزیشن میں ہم دیکھیں نا, ساری جو جماعتیں, نہ مولانا صاحب کی جماعت ہمارے نظام ہو سکتی ہے, نہ امون میں ہو سکتے ہیں, نہ یہ بات صحیح, سارے ایگری ہو سکتے ہیں. ہماری اپنی آئیڈیالوجی ہے, ہم اپنی لیکن سر اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ ایک بنیادی اگر آپ نے تحریک چلانی ہوتی ہے تو کم از کم ایک نقطے پر متفق ہوتے ہیں نا. مولانا فضل الرحمان اور آپ لوگ ایک بنیادی نقطے پر متفق نہیں ہیں حکومت کو گھر بھیجنے کے حوالے سے. وہ نقطہ میں بتا رہا ہوں, وہ نقطہ یہ ہے, ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے معاشی حالات کرنے میں ناکام ہو گئی ہے, نوکریاں دینے میں ناکام ہو گئی ہے, اخلاقی طور پہ حکومت کے پاس کوئی جواز نہیں بنتا. لیکن اگر کل کوئی کہے کہ ہم دھرنا دے کے ان کو نکالیں گے, ہم اس میں نہیں آتے. کل کو کہے کہ ہم غیر آئینی طریقہ اختیار کریں گے, وہ ہم نہیں کر سکتے. ہر جمہوری اور آئینی طریقے میں اپوزیشن جو ہے ساری جماعتیں اکٹھی ہو کر حکومت میں دباؤ بھی ڈالے گی, حکومت کو مجبور بھی کرے گی, حکومت کو فورس کرے گی کہ آپ ملک میں ارلی الیکشن کروا لیں, لیکن کسی بھی غیر جمہوری قوت کا ساتھ نہیں دیں گے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو دھرنا ہوا ہے یا دھرنا ہوتا ہے وہ غیر جمہوری طریقہ ہے حکومت کو گھر بھیجنے کا؟ میں سمجھتا ہوں, میری ذاتی بھی رائے یہ ہے کہ اگر یہ طریقہ کار استعمال کرنا شروع کر دے تو پھر آئندہ کوئی حکومت نہیں کر سکے گا. کہ اگر 10,000 آدمی, کیونکہ جب ہمارے خلاف دھرنا ہوا تھا ہماری ساری سیاسی جماعتیں کھڑی ہوئی تھی, ہم نے کہا یہ دھرنا غلط ہے, اس دھرنے سے زور سے حکومت نہ لیں. آئین کے اندر جو طریقہ بنا, دھرنے کا طریقہ آئینی طریقہ نہیں ہے. عمران خان نے غلط طریقہ ابتدا کی تھی, عمران خان نے غیر آئینی طریقہ اختیار کیا تھا, غیر جمہوری. ٹھیک ہے, رائٹ سر, یہ تو واضح ہو گیا, ہم وہ طریقہ نہیں کریں گے. جاوید بھائی صاحب, یہ اب مولانا صاحب سے میں ایک سوال کا جواب لے لوں, پھر میں پیر صاحب کے پاس اور آفتاب صاحب کے پاس آتا ہوں. مولانا صاحب, یہ تو واضح ہو گیا کہ آپ نے جو دھرنا حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے دیا, پی ایم ایل این اس کو غیر آئینی طریقہ سمجھتی ہے, اور وہ سمجھتی ہے کہ اس طریقے سے حکومتوں کو گھر نہیں جانا چاہیے. تو یہ تو بنیادی اختلاف ہو گیا آپ کا. مولانا صاحب, میرا خیال طریقہ کار تحریکوں کی تبدیل ہو گئی ہے اور انقلابات کے طریقہ کار تبدیل ہو گئی. اگر حکومت 1 منٹ کی خاموشی سے کشمیر آزاد نہیں کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی خاموشی سے اگر جلوس نکالنا, اگر لانگ مارچ کرنا, اگر دھرنا کرنا, حکومت کے خلاف ایک تحریک چلانا, اگر یہ غیر آئینی ہے
تو ان کی اور حکومت کے ایک ہی موقع پہ حکومت کشمیر حاصل کرنے کے لیے خاموشی ایک منٹ اختیار کر لیتی ہے، اور ان کا تحریک کبھی یہی نتیجہ ہوگا کہ ایک منٹ خاموشی اختیار کر لے، حکومت خود بخود گر جائے گا اور حکومت یہ سارے ناکامیاں ختم ہو جائے گی، ان کی حکومت آ جائے گی۔ میرا خیال دونوں کا ایک ہی موقع پہ، لیکن نہ ہم ان سے اتفاق نہیں کرتے ہیں، نہ ہم اس حکومت کو تسلیم کرتے ہیں، نہ ہم اس الیکشن کو تسلیم کرتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہ ہم دھرنے کے ان کا ذریعے جو رویہ حکومت کو گھر حکومت کے بھیجنا ساتھ جائز ہوگا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ دھرنے سے حکومت پر دباؤ ڈال کر اس کو گھر بھیجا جائے تو وہ صحیح ہوگا؟ نہ جائے کوئی جائے یا نہ جائے، لیکن ایک تحریک ہائی لائٹ کرنا ہے، حکومت کے کارناموں کو عوام کے سامنے لانا ہے، وہ تو کسی جلسے کے ذریعے، کسی جلوس کے ذریعے، کسی دھرنے کے ذریعے، کسی لانگ مارچ کے ذریعے ناکامیوں کے، لیکن اگر آپ ان کے لیے اس طرح راستے بناتے ہیں کہ اب ہمارے ساتھی اس طرح ہے کہ ان کے لیے جو راستہ بنا دیتے ہیں، پھر انتظار بھی ہمارے اپوزیشن کے ساتھی کر لیتے ہیں، ایک چھوٹا سا سوال میرا آپ سے، وہ ہمارے وہ بناوا میرے سر ایک چھوٹا سا سوال آپ سے، اور سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ حکومت کی کشمیر پالیسی صحیح نہیں ہے، جس کی وجہ سے کشمیر کو آزاد نہیں کروا پا رہے، لیکن آپ کے خیال میں پچھلے 10 سال میں جو کشمیر کی چیئرمین شپ رہی ہے آپ کے پاس، اس میں کون سی ایسی پالیسی قابل تعریف تھی جو اب اس حکومت نے آ کر ترک کر دی ہے؟ میرے بھائی، اگر آپ انصاف سے کام لیا جاتا ہے، ایک روایتی طور پہ چیئرمین شپ اور چیئرمین شپ میں آپ تجاویز دے سکتے ہیں، آپ ریکمنڈیشن حکومت کو دے سکتے ہیں، آپ پالیسی بنا سکتے ہیں، لیکن پالیسی بنانے اور پالیسی اپروو کرنے اور ان کے فیصلے کرنے کا وزارت خارجہ اور حکومت پاکستان ہوتا ہے۔ کسی بھی کمیٹی نے اب تک اس طرح فیصلے نہیں کیے کہ کشمیر ان سے آزاد ہو جائے یا کوئی اور فیصلہ ان سے کر لیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں ایک سوال بھیجا ہے۔ دوسری بات میں آپ کو کہتا ہوں کہ اب کی بار یعنی وہی پرانے حالت پہ اقوام متحدہ کے قراردادوں کے حالت پہ کشمیر کا اسٹیٹس تو کم از کم اگر آزاد نہیں ہوا تو اسٹیٹس برقرار رہا، اب وہ اسٹیٹس ختم ہو گیا۔ وہاں کشمیر کے وہاں انہوں نے اپنا قانون سازی کی، وہاں انہوں نے کشمیر کی خصوصی عزت ختم کر دیا، وہاں ہندوؤں کو لا کے آباد کرائیں گے، سارے معاملے ختم کر دیے تھے۔ اس کا رائٹ سر، بالکل صحیح ہے۔ کم از کم وہ پرانی حالت پہ جی میں سمجھ گیا، آپ کا نقطہ آ گیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب حالات جو ہے وہ آپ کے زمانے میں حالات مختلف تھے اور مختلف ہیں۔ ایک چیز مجھے پیر مذہب صاحب بتائیے گا، وہ یہ کہ ابھی آفتاب جہانگیر صاحب نے جو بات کی وہ بڑی مناسب بات معلوم ہوتی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ حکومت کو تجاویز دینے کے لیے آل پارٹیز کانفرنس کرنا چاہتے ہیں تو اسی مقصد کے لیے آپ پارلیمنٹ کا فورم کیوں استعمال نہیں کرتے؟ وہ تو زیادہ مؤثر فورم ہے اور وہاں آپ یہ تجاویز زیادہ بہتر طریقے سے دے سکتے ہیں، اپنا کردار زیادہ اچھا ادا کر سکتے ہیں۔ یہ آل پارٹیز کانفرنس کا جو نظریہ ہے یا کنسپشن ہے، یہ اس کے خلاف ہیں کہ ان کو کیا ضرورت پڑی ہے۔ تو بھئی یہ تو شروع سے سارے دنیا کے جمہوری ملکوں میں یہی ہوتا ہے۔ خود پاکستان ہندوستان کی جب آزادی تحریک تھی اس میں بھی آل پارٹیز کانفرنسز ہوتی رہیں۔ یہ اچھی ایک روایت ہے کہ وہاں مل بیٹھ کے ایک دوسرے کی جیسے مولانا صاحب کی جو شکایات ہیں اب یہ آپ کے پروگرام میں کہہ رہے ہیں، اگر یہ وہاں آکے کہتے ہیں کہ صاحب اور کھل کے کہتے، اس سے بھی جو ابھی انہوں نے کہا اس سے بھی کھل کے کہتے، تو وہ ہمارا اپنا معاملہ ہے۔ ہم آپس میں ایک لائے عمل بنانا چاہتے ہیں، اس میں ایک دوسرے کی جو شکوہ شکایتیں ہیں اس پہ بھی بات ہوگی اور پھر لائے عمل جو بنائیں گے اس پہ بھی بات ہوگی۔ وہ ان کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے۔ اور یہ پھر یہ آدھا کلمہ تو انہوں نے پڑھا، لیکن وہ آدھا کلمہ جو باقی والا ایسا میں نے کہا کہ بھئی وہ اس میں پھر لائے عمل یہ بنے گا، اگر یہ ہمارا مشورہ نہیں مانیں گے تو پھر ہم وہ بھی طے کر لیں گے کہ پھر ہم کیا دوسرا اسٹیپ کیا اٹھائیں۔ ان کی طرح جیسے بھائی صاحب نے کہا دھرنے وغیرہ لگا کے انہوں نے ملک کا اتنا نقصان کر دیا، ہم بہت پیچھے چلے گئے۔ اور اب یہ صرف میٹنگ پہ اعتراض کر رہے ہیں، ہم نے کوئی ڈی چوک پہ تو نہیں ہم دھرنا مار کے اس کو ابھی ملک کو تہس نہس کرنے کے پیچھے ہیں۔ ایک تو پہلی کووڈ-19 میں ہماری اکانومی تباہ ہو گئی ہے، اور پھر یہ اس کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہاں جائیں۔ ہم تو یہ ایک بند کمرے میں ہال میں بیٹھ کے ہم آپ کانفرنس کر کے ایک دوسرے کے جو اختلاف ہیں وہ بھی دور کریں گے، گورنمنٹ کو بھی مشورے دیں گے کہ بھئی اگر آپ یہ نہ کر سکے تو ہم پاکستان کی بہتری میں ہم دوسرا لائے عمل بھی بنا کر تو پیر مولوی صاحب اس کو پہلے اس کو آل پارٹیز کانفرنس کو آپ کے آپسی اختلافات دور کرنے کی ایک میٹنگ تصور کیا جائے کیا؟
نہیں میں نے آپ کو کہا کہ وہ بھی بات ہوگی. آپ بھی تو آدھا کلمہ پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا کہ یہ بھی ایک ہوگا کہ جو ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں اس کو بھی ہم طے کر سکتے ہیں. اور یہ کافی پارٹیز جو قومی اپوزیشن پارٹیز اگر مل کے بیٹھتی ہیں تو اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس کو خوش ہونا چاہیے ان کو کہ چلیں بھائی آپس میں مل بیٹھ کے, پھر وہ گورنمنٹ کے لیے بھی آسانی پیدا ہوگی کہ وہ ایک متفقہ لائے عمل کے کو سنیں. اگر وہ مختلف باتیں اور اختلافات کا مزہ لینا چاہتے ہیں تو یہ ملک سے تو وفاداری کی علامت نہیں ہے. جیسے پتا پڑتا ہے کہ ان کو ملک چلانے میں انٹرسٹ نہیں ہے, ان کو صرف سیاست کرنے کا شوق ہے, تو کرتے رہیں. لیکن ہم لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو آگے لے کے جائیں, آگے لے کر چلیں. میں بالکل صحیح, آپ نے سوال کیا اور آفتاب صاحب اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ آفتاب صاحب انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایک کمرے میں بیٹھ کر چیزوں کو حل کرنے کی تجویز دے رہے ہیں تو اس میں آپ کو کیا تکلیف ہے. تو ایک تو یہ تو آپ ہی بتا سکتے ہیں آپ کو کیا تکلیف ہے. لیکن ساتھ میں میرا ایک اور سوال لے لیجیے گا, وہ یہ کہ کل سے جو ایک ہفتہ شروع ہو رہا ہے نیب میں پیشیوں کے حوالے سے, اس میں 3 لوگ آپ کے بھی ہیں, بلکہ 4 لوگ آپ کے بھی ہیں جن کو پاکستان تحریک انصاف کے جن پر کرپشن کے الزامات ہیں. اور یہ ویسے الزامات ہیں جیسے مسلم لیگ نون کے لوگوں پر الزامات ہیں, اور ویسے الزامات ہیں جیسے پیپلز پارٹی کے لوگوں پر الزامات ہیں. تو کیا یہ سمجھا جائے کہ پی ٹی آئی بھی اپنے اندر کوئی ایسا میکنزم نہیں بنا سکی کہ وہ اپنے لوگوں کو کی کرپشن کو روکنے میں کردار ادا کر سکے یا شفافیت کو پروموٹ کرنے میں کردار ادا کر سکے؟ کیونکہ الزامات کم و بیش اسی نوعیت کے باقی اپوزیشن کی پارٹیز پر بھی ہیں جن کو آپ کرپٹ سمجھتے ہیں, اور اسی نوعیت کے آپ کے اوپر بھی ہیں. اچھا اسد اللہ, دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیر مظہر الحق صاحب اور مولانا کی آپ نے گفتگو سن لی, یہ تینوں یہاں پر بھی اتفاق نہیں ہے ان کو. تو یہ جتنی مرضی چاہے بیٹھیں, پی سی میں بیٹھیں, راوے میں بیٹھیں, جا کے بلاول ہاؤس بیٹھیں, کہیں بھی بیٹھ کے آپس میں گپ شپ لگائیں, کھانا وانا کھائیں, چائے وائے پئیں, ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. بلکہ اگر ہمیں بھی کسی تقریب میں بلائیں گے تو ہم بھی آ جائیں گے ان کی کسی خوشی میں شریک ہونے کے لیے. تو اس میں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہو جائے. تو آپ یہ جتنی مرضی کرتے رہیں, لیکن مقصد یہ ہے کہ یہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ روڈوں پر آنے سے اور وہ جس طرح مولانا نے کہا کہ لوگوں کو بتانے سے, تو لوگوں کو بتانے کا اس وقت سب سے بڑا فورم جو ہے وہ ایک تو پارلیمنٹ, لیکن اس سے سب سے بڑا فورم اس وقت سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا ہے. جو کردار آپ لوگ ادا کر رہے ہیں وہ 24 گھنٹے کی بنیاد پر ایک ایک خبر, ایک روڈ کی خبر دیتے ہیں کہ کون سی روڈ ٹوٹی ہوئی ہے اور کہاں پر کیا ہو رہا ہے, کیا اسٹاک میں آج کیا ہوا, کہاں پر کیا ہوا, ایک ایک خبر. تو لوگ اب جلسے جلوسوں کے بجائے وہ گھر پہ ان کو پوری اویئرنیس مل جاتی ہے کہ جی کیا ہوا ہے. ہاں یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ جلسے بھی کریں گے آپ, جلوس بھی نکالیں گے اور دھرنے بھی دیں گے, اس میں کوئی اعتراض نہیں ہمیں. لیکن اگر عوام کو اویئرنیس دینے کی بات ہے تو وہ ایک الگ ہے. رہا گیا جہاں تک آپ کا سوال نیب سے متعلق, دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری یہ اپنی یہ بالکل آنسٹ رائے ہے اسد بھائی, کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے, اداروں کو باعث نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی کے اوپر بھی کوئی الزام ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی ہے, چاہے پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, ایکس وائی زیڈ ہے, اس کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے اور عوام کے سامنے, کیونکہ ہم جب عوام کے نمائندے ہیں تو ہمیں عوام کے سامنے پیش بھی ہونا ہے. اگر ہم نے کوئی قصور کیا ہے تو اس کی سزا ملنی چاہیے, اگر قصور نہیں کیا تو ہمیں جب تک سزا و جزا کا عمل نہیں ہوگا یہ معاملات آگے نہیں چلیں گے. پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے, پوری دنیا میں اسی طرح چارجز لگتے ہیں, اسی طرح ان کے اوپر تحقیقات ہوتی ہیں, سزائیں ہوتی ہیں, بری ہوتے ہیں, اور ہونا چاہیے تاکہ یہ ایک دفعہ یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. بلکہ ان کو تو چاہیے, اپوزیشن کو تو چاہیے کہ یہ خود ڈیمانڈ کریں کہ ڈیلی بیسس کے اوپر زیادہ سے زیادہ نیب کی عدالتیں بنائی جائیں, اور نیب کے علاوہ بھی جو عدالتیں ہماری ان کو بھی تیز اسپیڈی جو ہے جسٹس کی طرف جانا چاہیے, نہ کہ سالوں سال ایک چھوٹے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ جی میں سر آپ کا نقطہ آ گیا, میں ایک بریک لینا, مجھے میں پروگرام میں ایک بریک لے پاس آتا ہوں اور اس پر مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جاوید عباسی صاحب, مجھے ایک چیز بتائیے, کل سے میں نے اپنے پروگرام کے شروع میں کہا کہ کل سے بڑا ہنگامہ خیز ہفتہ شروع ہو رہا ہے نیب میں پیشیوں کے حوالے سے, اس میں مریم صاحبہ نے بھی جانا ہے, آئندہ ہفتے میں پھر حنیف عباسی صاحب کا بھی کیس ہے, پھر شہباز شریف صاحب پر بھی فرد جرم عائد ہو رہی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیا اس کو واقعی ایک ہنگامہ خیز ایک فیز سمجھ رہے ہیں جو ایک بڑا چیلنجنگ ہے آپ کی لیڈرشپ کے لیے, اس طرح سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, یا آپ اس کو محض ایک مصروف ہفتہ سمجھ رہے ہیں؟ بالکل جی, ہم ایک مصروف ہفتہ اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ دیکھیں
نیب کے بارے میں کچھ ہی دن پہلے سعد رفیق صاحب کے کیس کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ادارہ جو ہے یہ بری طرح ناکام ہو چکا ہے، یہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر رہا، یہ لوگوں کی پگڑیاں اچھال رہا ہے، یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یہ حکومتیں بنانے اور بچانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ آج تک ہماری بات لیکن عباسی صاحب دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب کو بھی بلایا گیا ہے، پی ٹی آئی کے کچھ ایم این ایز کو اور ایم پی ایس کو اور منسٹر کو بھی بلایا گیا ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک ادارہ انڈیپینڈنٹلی کام کرتے ہوئے حکومت اور اپوزیشن دونوں لوگوں کو بلا رہا ہے اپنے پاس؟ میں اگر آپ کی بات مانوں یا میں سپریم کورٹ کی بات مانوں، میں جو بات کہہ رہا تھا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے، یہ مسلم لیگ نون نے نہیں کہا، یہ میں نے نہیں کہا، میں نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس ادارے کے بارے میں کچھ ہی دن پہلے اور آبزرویشنز دی ہیں جی، آپ کو یہ پتا ہوگا کہ یہ پوزیشن میں یہ کس پوزیشن کا یہ تکلیم نہیں تھا، یہ میں وہ بات بتا رہا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کوشچن اٹھایا کہ کنویکشن ریٹ ان کا 0 ہے، انہوں نے اٹھایا کہ یہ لوگوں کا کیس بنا لیتے ہیں، ان کی انکوائری اسٹیٹ انہیں اریسٹ کر لیتے ہیں، لیکن یہ کوئی ریفرنس بناتے ہی نہیں ہے اور سالوں سال لوگوں کو ویسے جو ہے جیلوں میں رکھتے ہیں۔ میرے بھائی آج تک جتنے بھی اپوزیشن کے لیے کیس بنائے گئے کسی ایک کیس میں آپ بتا دیں کنوکشن ہوئی ہے، لوگوں کو ریفرنس نہیں تیار کیے گئے، انکوائری اسٹیج پر لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، جن میں ختم ہوگی۔ نئی بات نہیں، ہم اکاؤنٹیبلٹی سے نہیں ڈرتے، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ مہربانی کر کے اس ادارے کو غیر جانبدار ہونے دیں، جہاں جمہوریت ہوتی ہے وہاں اکاؤنٹیبلٹی بڑی ضروری ہے، لیکن 25 سے اب یہ ادارہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے کہنے کے مطابق غیر جانبدار نہیں رہا ہے۔ رائٹ سر، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے کہ آبزرویشنز آئی ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے اور اس میں تمام ہی پولیٹیکل پارٹیز بشمول حکومت کے یہ سمجھتے ہیں کہ اس ادارے میں اور باقی تمام اداروں میں بھی اور بالخصوص اس ادارے میں بہت بہتری کی گنجائش ہے۔ میں اس میں پیر صاحب دو چیزیں، اب ایک تو ظاہر ہے نیب کے کیسے چل رہے ہیں، دباؤ ہے، آصف زرداری صاحب پر بھی کل فرد جرم عائد ہونا جا رہی ہے، اور یہ ایک تو نیب کے کردار پر تو ایک علیحدہ ڈسکشن ہوتی ہے، لیکن آصف زرداری صاحب کے اوپر تو بہت ساری چیزیں ہیں جو سپریم کورٹ نے خود اپنے ایک جو ہے وہ از خود نوٹس کیس کے ذریعے سے بنائی تھی کمیٹی، اور پھر اس میں جو آبزرویشن آئی ان کی روشنی میں ریفرنسز دائر کیے گئے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی کس طرح سے آصف زرداری صاحب کے کیسز کو کس طرح سے دیکھتی ہے؟ پیر معزول حق صاحب جی دیکھیں کہ کیسز کی جو جہاں تک تعلق ہے، آصف زرداری صاحب نے تو کوئی یہ ان کے لیے پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ وہ انہوں نے کوئی کیس بھگتے ہوں۔ 11 سال تو جیل کے اندر رہ کے پتہ نہیں قتل کے مقدمے، پتہ نہیں کیسے کرمنل کیسز میں انہوں نے مقدمے بھگتا ہے، تو وہ مقدمات سے نہ پیپلز پارٹی کا بھی پیچھے ہٹی ہے، خود میں نے بھی کئی مقدمات فیس کیے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ ان کو وکٹمائز کرنے کے لیے جو مقدمات بنائے جاتے ہیں، آخر میں ان مقدمات کو جب وہ سیاسی ان کے مقاصد پورے نہیں ہو پاتے تو وہ جو عدالتیں ہیں وہ انصاف کر کے سب کو چھوڑ دیتی ہیں۔ تو ماضی میں بھی ایسے ہوتا رہا ہے، ابھی بھی یہ مقدمے چلنے، ایک آدمی بیمار ہے اس کو اتنا تو حق ہے، عام قیدی کو بھی یہ حق ہے قانون میں کہ اگر وہ بیمار ہے، اور یہ کووڈ-19 کا تو یہ سب کے لیے، اس میں نہ صدر کو دیکھتی ہے نہ وزیر اعظم کو دیکھتی ہے، یہ نہ اپوزیشن کو دیکھتی ہے نہ گورنمنٹ کے کسی منسٹر کو دیکھتی ہے۔ ہمارا ایک منسٹر بیچارہ مرتضیٰ بلوچ تو کووڈ-19 میں سٹنگ منسٹر فوت ہو گیا۔ یہ کیا چاہتے ہیں؟ انتقام تو بھائی چلیں، مقدمات کے حد تک تو چلیں ٹھیک ہے، یہ تو ان کا عادت ہے، یہ تو ساری اسٹیبلشمنٹ کی ہوتی ہے کہ پریشر ٹیکٹکس یوز کرو۔ یہ نیب کو جو انہوں نے جس طریقے سے وہ چلانا چاہتے ہیں، اب وہ آپ تو سب دیکھ رہے ہیں، اب انہوں نے ان کے جب پھنسے ہیں تو یہ ان کو بڑی ان کی چیخیں نکل گئی ہیں، اور مقدمات نیب لا میں ترمیم بھی اب آ رہی ہے۔ مجھے مقصد ہے کہ یہ اس طرح سے نہ کریں نا کہ بھئی کسی سیاست کو سیاست کریں، آپ ہم سے مقابلہ کریں سیاست کے میدان میں۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ کو مقدمات میں پھنساتے جا رہے ہو؟ میں نے تو پہلے ہی اس کا حوالہ دیا نا کہ آصف زرداری صاحب کے خلاف تو جو 6-7 ریفرنسز فائل ہوئے ہیں ان کا تعلق تو اس سے ہے نا جو JIT تشکیل سپریم کورٹ نے خود فیک اکاؤنٹس کے حوالے سے خود نوٹس لے کر JIT بنائی تھی، اس کی روشنی میں نیب سے کہا اس میں تو حکومت کا کوئی کردار ہی نہیں تھا، تو اس لیے حکومت نے نہیں کیا، اس پر تو آپ حکومت کو بلیم نہیں کر سکتے سر۔ نہیں، حکومت کو بلیم کرنے کی میں بھی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں جو بات کر رہا ہوں آپ کی، جو میں سمجھا کہ وہ مقدمات کے لیے وہ جا نہیں رہے ہیں، یا یہ اس پہ میں بات کر رہا ہوں کہ وہ مقدمے میں جائیں گے، اور ان کی جب صحت صحیح نہیں ہے، ساری دنیا کو پتا ہے، وہ زیر علاج ہیں۔
بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. دو چیزیں مجھے، ایک تو مولانا واسع صاحب آپ سے اور پھر میں آفتاب صاحب کے پاس آتا ہوں. مولانا صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اب کیا اس بات کا کوئی امکان موجود ہے کہ آپ دوبارہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ساتھ مل بیٹھیں، باوجود اس کے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو راستہ اختیار کیا وہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے اور وہ حکومت کو اس طریقے سے گھر بھیجنا نہیں چاہتے؟ اس کے بعد، اس واضح موقف کے آنے کے بعد، کیا آپ کا راستہ الگ اور اپوزیشن کی باقی جماعتوں کا راستہ الگ ہوگا، یا ابھی بھی آپ مل بیٹھیں گے آل پارٹیز کانفرنس میں؟ میرا خیال ہے سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سیاسی لوگ ہیں اور ہم جمہوری لوگ ہیں. ہم نے کبھی مذاکرات کے اور بیٹھنے کے دروازہ بند نہیں کیے، لیکن ہم اپنے موقف ضرور سامنے رکھیں گے. اگر وہ ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو ہم ان کو یہی مشورہ دیتے ہیں، جیسے کہ عباسی صاحب نے کہا کہ ایک پارٹی دوسری پارٹی میں ضم نہیں ہو سکتا ہے. ہم مانتے ہیں کہ مسلم لیگ ہمارے اندر ضم نہ ہو جائے، پیپلز پارٹی ہمارے اندر ضم نہ ہو جائے، ان کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں. لیکن اپوزیشن کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ یہ حکومت پہ بھی ضم نہ ہو جائے، کیونکہ حکومت میں پارلیمنٹ کے حوالے سے جب دونوں یعنی اپوزیشن کے بڑے جماعتیں اور حکومت ایک ساتھ قانون پاس کر لیتی ہے تو اپوزیشن کو موقف آنے کے بعد ہمیں نمبر بھی نہیں ملتے. ہم ان کو کہتے کہ چلو ہم موقف بیان کرنے کے لیے، اپوزیشن کا رول ادا کرنے کے لیے ہمیں موقع دے دے، تاکہ اپوزیشن کا حقیقی موقف سامنے آ جاتے کہ یہ قوم کے لیے کیا کیا نقصان دہ قانون سازی ہو رہی ہے. یہ ہم امریکی کے کالونی بن جاتے ہیں، یہاں ڈائریکٹ ہمارے اوپر بلیم آ جاتے ہیں، ہمارے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے. ہمارے آزادی، اب کشمیر کی آزادی کے لوگ جو کشمیر کی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن ہم ان کو مجاہد کہتے ہیں. اقوام متحدہ اور امریکہ سے کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے، تو پھر آپ کیا معاونت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو اپنے لوگوں کو اب ان کے حوالہ کر دیتے ہیں. تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ نہ کر لو. اگر وہ اپوزیشن کے رول ادا کرنے پہ راضی ہو جاتے تو ہم آپ ان کے ساتھ ہیں. لیکن یہ دلچسپ بات آپ نے کی، آپ نے کہا کہ ہمارے ساتھ تو ظاہر اپوزیشن کی باقی جماعتیں ضم نہیں ہوں گی، لیکن وہ کہیں حکومت میں بھی جا کے ضم نہ ہو جائیں. یہ آپ نے دلچسپ جملہ کہا. مجھے ایک چیز بتائیے، ضم نہ ہو جائے. ہاں آفتاب صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ آپ نئے پروجیکٹ شروع کرنے کی بات کر رہے ہیں، پیسے آپ کے پاس ہیں نہیں، این ایف سی ایوارڈ میں جو صوبوں کا حصہ ہے وہ آپ نے دیا نہیں، جو صوبوں کا جو شکوہ ہے. پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اربن رابی سٹی بنانے جا رہے ہیں، 50 کھرب روپے. حسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ آپ 10 ارب روپیہ تو جامعات کو نہیں دے پا رہے، تو آپ یہ نئے پروجیکٹس کے لیے پیسے کہاں سے لائیں گے؟ اچھا اسد اللہ بھائی، بات یہ ہے کہ وہ تو آئیں گے، آپ دیکھ لیجئے گا کیسے آئیں گے. پیسے ابھی بھی آنا شروع ہو گئے. خود بلڈرز نے کہا ہے، میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ، اسد بھائی آپ کے دن کراچی آئے، میں آپ کو بڑے بلڈرز کے ساتھ بٹھاؤں گا، میٹنگ کراؤں گا. وہ کہہ رہے ہیں 18 کھرب روپے کی ہم کرنے جا رہے ہیں انویسٹمنٹ، 18 کھرب روپے کی. پیسے بہت ہے، پیسہ آئے گا بھی. جب اعتماد ہوگا لوگوں کو، انویسٹرز کو، حکومتوں کے اوپر، ان کی پالیسیز کے اوپر، تو پیسہ بھی آئے گا. لیکن میں آج بڑی دلچسپ گفتگو سن رہا ہوں کہ آج مولانا نے کہا کہ جی ہم جو ہے مجاہدین کو، ہم جو طالبان یا کوئی بھی ہے ان کو ہم مجاہد کہتے ہیں. اور جب اگر ان سے پوچھیں کہ یہ جو اسامہ بن لادن کو کیا کہتے ہیں، سر یہ ماضی کے ڈسکشن کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اور یہ بڑی لمبی چوڑی ڈسکشن ہے، اس پر آپ نہیں ابھی کی ڈسکشن ہے اسد اللہ بھائی. یہ تو ایک ہفتے پہلے کی ڈسکشن ہے. یہ ہر تقریر میں کرتے ہیں. وہ بلاول صاحب ہر تقریر میں کہتے ہیں کہ جی انہوں نے اسامہ بن لادن کو شہید کہا ہے. وہ کہتے ہیں لیکن وقت میرے پاس ختم ہو گیا ہے. تمام مہمانوں کا شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. آل پارٹیز کانفرنس کے انعقاد کے حوالے سے بہرحال اختلاف موجود ہے تمام سیاسی جماعتوں کے بیچ میں، ایک نقطے پر نہیں آ پا رہی ہیں، ایک پیج پر نہیں آ پا رہی ہیں، اور اس کا ریفلیکشن آج کے پروگرام میں بھی مختلف جو نقطہ نظر ہے اس سے لگا. اور ایک بات تو واضح طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی جو ہے وہ تو واضح طور پر اختلاف رکھتی ہے، جس کا کھل کر اظہار بھی ہو رہا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.